अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पनामा लीक्स का हंगामा, रेफरेंसेस और वजीर आजम का इजलास पर इजलास। वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर केस का तहरीरी जवाब तलब। क्या वजीर आजम अपने अहले खाना के पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे सकेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी सितंबर हुकूमत के लिए कितना सितमगर साबित होगा। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का भी सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। क्या अपोजिशन ऐवानों से सड़कों पर आकर अपने मुतालबात मनवा सकेगी? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पाक भारत मुमकिना मुज़ाकरात। भारत मुज़ाकरात पर तैयार मगर सिर्फ अपनी शराइत पर। दहशतगर्दी पर बात करने वाले सेक्रेटरी खारजा कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नज़ीन, पनामा लीक्स का हंगामा, उस पर कायम कमेटियां, TORs पर डेडलॉक, वजीर आजम के खिलाफ नाअहली के लिए रेफरेंसेस का अंबार। साथ साथ देखते हैं कि हुकूमत में और अपोजिशन में नए कानून पर इत्तेफाक राय भी हो जाता है। मगर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली केस में वजीर आजम और दीगर को, जिनमें PTI के सैनेटर्स भी शामिल हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए और 3 सितंबर को इसके खिलाफ जो है उन्होंने कहा है कि आप जवाब भी दाखिल करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इजलास पर इजलास बुलाए जाते हैं और उसमें अहम इशूज़ पर डिस्कशन भी होती है। तरमीम की सिफारशात भी हमें नज़र आती हैं, वफाकी वज़रा की कारकर्दगी भी हम देख रहे होते हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी हम प्लानिंग भी देखते हैं और उसके इफ्तिताही तकरीब को भी हम देखते हैं। तो फिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंसेस हैं तो वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत की सियासी सेहत पर इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा। प्रोग्राम में पहले सेक्शन पे इसी पे बात करेंगे। मोज़स पैनल मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज़ अमीर। अयाज़ साहब, वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ नाअहली केस के ख़िलाफ़ नोटिस आ गया है। अब इसको हम दो एंगल से ले लेते हैं कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब का 30 मई को इजलास हुआ और आज उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जिसमें बड़ी अहम फैसले भी किए गए। बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। सर, रिलैक्स नहीं होता जब आप पे इल्ज़ाम लगे और वो अखबारों का और टेलीविज़न प्रोग्राम्स का जीनत बने तो वो आप रिलैक्स नहीं होते। और जब एलिगेशंस ऐसे हों कि आपने करप्शन की है, पैसे छुपाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, झूठ बोला है, टैक्स इवेजन की है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं है। ये आपकी सेहत पे, आपकी नींद पे, आपके कंपोजर पे, वो जो आपका एक एतमाद होता है उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल है। फिर ये जो नोटिसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं कि आप फ़लानी तारीख तक रिटन जवाब इसका दें, मैं एक चीज़ वसूख से कह सकता हूँ, ये इल्ज़ामात किसी पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पे लगे होते हैं तो वो एक दफ़ा नाअहल ना होते बल्कि 3.5 बार वो नाअहल हो चुके होते। सर, कौन करता है उनको, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले या सुप्रीम कोर्ट? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, अब तो मसला इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन वाले, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मिलके, इलेक्शन कमीशन नरमी करती, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लेने था और स्पीकर को या इलेक्शन कमीशन को जाके कुछ ना कुछ वो एकदम चले जाते हैं। तो कानून पीपल्स पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कुछ और है और पाकिस्तान मुस्लिम मैं कह रहा था कि अगर वो होते, हमने अभी तक देखा नहीं है कि इनके साथ क्या होता है, इसका क्या इनका हशर क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वाले होते, पता नहीं उनको तो ये भी कह देते कि आप पर्सनल हाज़िरी दें, ना सिर्फ लिख के दें बल्कि ये भी दें, ये भी दें, ये भी दें। उनके साथ ये था होना। ये क्योंकि पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, ताल्लुक़ इनका पंजाब से है, एक पार्टी के सरबराह हैं जिसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ अलिफ से लेके ये तक पंजाब में ही है, किसी और सूबे में नहीं है, थोड़ा बाजबी सी क्वेटा में है, बलूचिस्तान में है। तो हमने देखना है कि इनके एलिगेशंस जो हैं सीरियस हैं। जिस एलिगेशन पे यूसुफ रज़ा गिलानी की छुट्टी करा दी गई थी वो तो इसका अशरे अशीर भी नहीं है।
مطلب وہ تو ایک ٹیکنیکلٹی تھی کہ آپ نے خط نہیں لکھا اور آپ کو یہ کہا گیا تھا جو خط بعد میں لکھا گیا، کچھ آپ کو پتا ہے کہ وہ خط جو ہے کون سی ڈاک میں پڑا ہوا ہے یا اس کا بنا کیا ہے، لیکن اس خط پہ جس کی ویسے پریکٹیکل حیثیت کچھ نہیں ہے، ایک پاکستان کا منتخب، نہ صرف منتخب، یونینمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو سر پردے کے پیچھے کچھ تو ہے جو ان کو خوش نہیں رکھے ہوئے ہے، جو جیسے آپ نے کہا کہ جو ان کا جو نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر، سب جو ایک تو سرکاری ایجنڈا تھا سر، آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کا ایک تو سرکاری ایجنڈا تھا، اور جو میڈیا سیل نے ریلیز کیا ایجنڈا وہ میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اتنے سارے وفاقی وزراء نے یہ بات چیت کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سینٹرل بینک آف رشیا کے اوپر ایک معاہدہ ہونا تھا، وہ ہم نے کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور کینیا میں کوئی غیر قانونی ڈرگز کے اوپر کوئی معاملہ تھا، اس کے اوپر کیبنٹ نے کچھ بات چیت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکمنستان کے اوپر کوئی ویزا کا سر یہ والے معاملات، اس کی جو ٹائمنگ ہے، یعنی کہ آج آپ وہ ہولڈ کر رہے ہیں جبکہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ ریفرنسز جا رہے ہیں۔ ایک جو خبریں اندر سے کچھ لوگ لیک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں پینما لیکس کے اوپر بات ہوئی ہے اس کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ریفرنسز گئے ہیں ان کا جواب کیا دینا ہے، اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور وزراء کی جو پارلیمنٹ میں غیر حاضریاں ہیں، غیر موجودگی ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن کی جو حکومت مخالف کیمپین پرابلی شروع ہونے والی ہے سپتمبر میں، جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کی جو کاؤنٹر حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ترکمنستان اور یہ رشیا والی یہ باتیں تو اس میٹنگ کے لائق تو یہ نہیں تھی کہ نہیں، پر ایک بات ہے، ایک تو خواہش یہ ہے دکھانے کے لیے کہ ہم فلی انچارج ہیں اور حالات پہ ہم فوج کے ساتھ مل رہے ہیں، آرمی چیف سے ملتے ہیں، جنرل ناصر جنجوعہ کو پتہ نہیں کس کمیٹی کا ہم ہیڈ بنا دیتے ہیں، اور آج کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی ہم کریں۔ ایک تاثر یہ ہے جو ہماری کابینہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں تو صحیح وہ جو ہال میں جو پکچر آتی ہے، جی بہت سارے لوگ بیٹھے، وہ نیم جلسہ عام ہوتا ہے۔ اس نیم جلسہ عام میں ایسے رازداری کی باریکی کی باتیں نہیں ہوتی، موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ وزراء کو اپنی جو ہے پریزنس نیشنل اسمبلی میں یقینی بنانی چاہیے، ہمیں اپوزیشن کا جواب پر وہ جو ہوتا ہے کہ آپ وہ جو آہستہ سے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی کریے، اس طرح کی کریے، ایسی بات سر نہیں اس میں 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ وہ جو ایسی میٹنگ ہوتی ہے وہ بالکل کلوزڈ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کون وہ جو ہے اس میں ہوتے ہیں۔ کابینہ میں صرف یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، دیکھیے ترقی پروجیکٹس ہیں۔ اب وہ کہا انہوں نے سر، انہوں نے کہا کہ توانائی سیکٹر میں جو پیش رفت ہے اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہم وہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اور وہ جو ہے کہ جو دہشت گردی کے شکار ہیں ان کے لیے پیکج بننا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ پر یہ کہ عمران خان نے وہ کہا ہے تو پھر کیا کریں، ایسی باتیں نہیں۔ تو اس کا مطلب سر یہی ہوا نا کہ یہ جو میٹنگز بلائی جا رہی ہیں، یعنی اپنے مخالفین کو ایک میسج دینا ہے کہ جی ہم تو اپنی پرفارمنس پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے تو قوم کو کہ دیکھیے ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ہم یہ، ہم وہ، ہم فلانا، اور یہ جو ہیں کر رہے ہیں، لیکن فکر لاحق ہے۔ اچھا ٹھیک، ہاں یہ دیکھیے ایسے الزامات ہوں، اور یہ جو ایک چھوٹے موٹے الزامات ہوتے ہیں، آپ وہ ریفرنس ڈسکوالیفیکیشن کا آپ وہ موو کر دیتے ہیں، دیز آر ویری سیریس ایلیگیشن۔ سر اس کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ایک دفعہ تو الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کر چکا ہے آن دا بیسس آف کنسیلمنٹ آف ایسٹس، کہ آپ نے جو اپنے اثاثہ جات جمع کروائے تھے الیکشن ٹریبیونل کے پاس، وہ آپ نے کچھ اثاثہ جات چھپا لیے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی آپ کو یاد ہوگا وہ تو اسی سال جنوری میں پی ایم ایل این کا ایک ایم این اے تھا گجرانوالہ کا این اے 101 کا، سر جسٹس چیمہ صاحب چیمہ وہ ان کا معمولی سی چیز تھی، وہ کوئی پینما لیکس والی کوئی ان کی لیکن دولت نواز چھپی ہوئی شریف کا نہیں کیس تھی۔ تو دوسرا ہے نا، نواز شریف پرائم منسٹر ہیں، بیسیکلی وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس جو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نوعیت تھی ایسٹس کی، وہ
मतलब कहाँ पैनामा लीक्स और मेफेयर और इतना, वो उनका छोटा सा था जस्टिस साहब का, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने री इलेक्शन ऑर्डर किया। अच्छा सर, उनको डिस्क्वालीफाई किया और री इलेक्शन। इसमें तो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि असासाजात जो हैं वो तो मेरे नाम पे नहीं है, और वो वाकई इनके नाम पे नहीं है, वो तो बच्चों के हैं। हाँ जी, तो आप मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें? सर खोसा साहब ने जो अपने आर्गूमेंट्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि बच्चों की जो उम्र है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों की जो उम्र है वो बहुत छोटी थी जब आप कंपनियां रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। सर ये कानूनी आर्गूमेंट तो नहीं है, आपकी छोटी थी लेकिन बच्चों की वो चीज़ें हैं, वो वालिद के नाम पे तो आप नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने कहा कि जी फ्लैट्स आपने ख़रीदे पहले थे, कभी वो स्टील मिल का बयान आपने दिया था वो बाद में आया। सर ये बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं। सर उस वक्त जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के नाम पे थे ये असासाजात? जी असासाजात तो नवाज शरीफ साहब के नाम पे तो कोई कंपनी नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि जितने भी डिस्क्लोजर्स आए हैं पैनामा लीक्स में उसमें मेरा नाम तो नहीं है। सर वाकई में उनका नाम तो नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए, और उन्होंने रिटन में जवाब मांगा है। इसमें डिस्क्रेपेंसी कई है कि वो जो फ्लैट्स हैं कब खरीदे गए, वो जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं वो कभी इनके किसी इलेक्शन रिटर्न में इसासाजात की जो तफसील आप देते हैं कभी भी जाहिर नहीं हो। सर वो इनके नहीं है ना, वो तो उनके बच्चों के हैं। सर उनके बच्चे तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। 93 94 में उनके बच्चों के नाम थे तब जी। 93 में इनके थे या नहीं थे? वो 93 के इलेक्शन में आपने दिखाए या नहीं दिखाए? सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, मेरे सामने नहीं है, पर ये बातें जो हैं पिटिशन में या उनके हेयरिंग में उठ सकती हैं अगर। लेकिन एक है कि डिपेंड बहुत करता है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में और हमारी तारीख़ के तनाजुर में, कि किस नज़र से आप देख रहे हैं, किस नज़र से जज साहिबान वो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन जाती है, वो उसे रद्द करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर की जाती है, उसको बहाल कर देते हैं। सर्कमस्टांसेस एक हैं, जिस ऑर्डर के तहत वो डिसमिस हुए हैं वो एक है, एक ही कानून के तहत है, लेकिन एक दफा रिजल्ट और आ रही है, एक दफा जो है फैसला और आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले हैं, दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम। चलिए यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अयाज साहब की बात को इस हवाले से कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने में जो रेफरेंसेस आगे बढ़ाने के लिए बढ़ेगा तो फिर उसका नतीजा आने में कितना वक्त दरकार होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जैसा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दायर केस का तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। अब अयाज साहब, मेरा सवाल यही था कि जो लीगल प्रोसेस लगेगा रेफरेंसेस में जो नाअहली है उसके हवाले से, तो कितना टाइम इनको लगेगा कि नतीजा आने में? देर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एकदम फौरी पिटिशन सुन लेते हैं, डे टू डे हेयरिंग करते हैं, हफ्ते 10 दिन में फैसला कर देते हैं। स्टे ऑर्डर देते हैं तो साल गुजर जाते हैं, वो फिर पूछते नहीं है कि उस स्टे ऑर्डर का क्या बना है। सर आधी हुकूमत गुजर जाती है और आप स्टे ऑर्डर बिल्कुल ये ऐसे होता है। ये जो है साद रफीक का जो पिटिशन है वो MNA इस वक्त स्टे ऑर्डर पे है, उसकी वो तारीख निकल ही नहीं रही। वो जो है पिछली वो तारीख पे था कि जी वो नादरा ने कुछ पता नहीं क्या जमा कर दिए, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं है, तो साल से ज़्यादा तो उनको स्टे ऑर्डर पे हो गए। अच्छा सर, 15 अगस्त को PTI ने जो वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए पिटिशन दायर की थी, अगस्त 16 को फिर इलेक्शन कमीशन ने 5 हज़रात को नोटिस दिए हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कैप्टन सफ्दर साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, हमज़ा शहबाज साहब हैं। यानी कि शरीफ बरादरान के या उनके रिश्तेदारों में से जितने भी किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या मेरे ख्याल शायद सिर्फ शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, उनको नहीं है, वो है उनका अच्छा, मेरा ख्याल है उनको भी है, उनको भी है जी, मेरा ख्याल उनको भी नोटिस दिया गया। फिर जो 4 डिफरेंट पिटिशंस दायर की गई हैं, PTI ने अपनी पिटिशन दायर की है, पीपल्स पार्टी ने अपनी की है, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपनी की है, और वो शेख रशीद साहब की पार्टी ने अपनी की है, और स्टैंस भी फ़र्क हैं। सर जो PTI की पिटिशन दायर हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो कौम से ख़िताब किया था और जो असलियत है
وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں, ڈیفرنٹ ہیں. جو کھوسا صاحب کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ سیریس آرگیومنٹ ہے کہ آپ مریم صاحبہ کو اپنے الیکشن کے دوران تو اپنا ڈیپینڈنٹ دکھا رہے ہیں, لیکن ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ آپ نے یہاں پہ شو نہیں کیے ہیں, اور وہ اثاثہ جات اب کھل کے سامنے بھی آ گئے ہیں. تو یہ جو کنسیلمنٹ آف ایسٹس والا جو جنرل کیس ہے یہ ان کے دائرہ کار میں تو ضرور آتے ہیں. سر دیکھیے نا, ان کا یہ ہے کہ آپ ایسٹس کی انویسٹیگیشن کی بات الیکشن کمیشن نہیں کرتا. الیکشن کمیشن کرتا ہے کہ آپ نے صحیح بولا ہے یا مس اسٹیٹ کیے ہیں فیکٹس کسی بھی حوالے سے. اس میں یہ کیونکہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس آ رہی ہے, اس کا جج کہ جی آپ کا یہ ڈاکومنٹ آیا ہے, آپ نے اپنے اس ریٹرن میں کہا نہیں ہے. اب ٹیکس پرپزز کے لیے تو وہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا نا جی, انہوں نے صرف کنسیلمنٹ کہ آپ نے سچ بولا ہے یہ نہیں. اب جیسے کیپٹن صفدر کا کیس ہے, انہوں نے اپنے جو کاغذات ہیں نامزدگی کے, اس میں مریم نواز اپنی جو ان کی زوجہ ہیں کوئی ذکر کیا ہی نہیں ہے. اچھا سر, یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا, اس کو کچھ عرصہ لگے گا, اس کے بعد آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہائر کورٹس میں, سپریم کورٹ میں پرابلی لے جا سکتے ہیں, اس کو وہاں پہ چیلنج کر سکتے ہیں. سر بات سنیں, اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے, اگر کوئی فیصلہ وہ دے دیتے ہیں, پولیٹیکل امپیکٹ تو ڈیوسٹیٹنگ ہوگا. اب جو آپ پوچھ رہے کتنے دیر سے ان کے پاس آئے تھے پٹیشنز, انہوں نے 6 سپٹمبر کا تاریخ دے دی ہے. نیکسٹ ڈیٹ جو ہے 4 دن بعد وہ دے سکتے ہیں, ہفتے کی دے سکتے ہیں, وہ 2 ماہ بعد بھی دے سکتے ہیں. تو پھر وہ نوعیت بدل جاتی ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ اس میں کافی وزن لگتا ہے. انہوں نے 1985 سے لے کے 2016 تک کے تمام جتنے ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے جمع کرائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیس انہوں نے بڑا ہی اسٹرانگلی دیا ہے تمام دیکھیے, صرف ایک یہ محاذ نہیں ہے, آپ 3 چیزیں اکٹھی لینا. اپوزیشن کا احتجاج بھی ہے, انہوں نے 14 اگست کو ریلیز نکالی تھی, اتنی مؤثر نہیں ہوں گی, لیکن وہ دھمکی ہے کہ جی ہم پھر سے کریں گے. علامہ طاہر القادری جو ہے, انہوں نے 10 دن کا جو ہے احتجاج سر, وہ تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے, پتہ نہیں 100 شہر ہیں یا 140 شہر ہیں. ایک انہوں نے ہے, ساتھ ہی فوج کے ساتھ تعلقات جس نوعیت کے ہونے چاہیے, جو آئیڈیل ہونے چاہیے, وہ نہیں. سر آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں رہے ہماری سویلین گورنمنٹ کے, اسپیشلی نواز شریف صاحب کی حکومت کے تو کبھی بھی آئیڈیل. یہ سارا ملا کے ایک چیز ہوتی تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر یہ صرف الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہوتا, یا تعلقات خراب ہوتے فوج کے ساتھ, یا وہ احتجاج ہوتا, یہ سارے مل کے یہ صورتحال ہے جو گورنمنٹ کے لیے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کوئی دھچکا لگ جائے گا, یہ ہوگا, لیکن ان کے لیے کمفرٹیبل پوزیشن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر بات کر لیں, جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ادھورا الیکشن کمیشن تھا, اب تو تمام 4 ممبر ان کے آ چکے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کتنا پریشر لے سکیں گے؟ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں, دوسری طرف پی ٹی آئی کے بھی سینیٹرز ہیں, تو اس کیس کو دونوں طرح سے لے کے چلنا ہے الیکشن کمیشن کو, کتنا پریشر ہوگا؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر تو ہوگا کیونکہ کافی ساری پٹیشنز اس کے پاس آئی ہوئی ہیں, انہوں نے سب کلب کر کے اکٹھے اس کو سن رہے ہیں. ٹائم کا تعین کرنا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا. جیسے یاد صاحب نے پہلے کہا کہ شاید اگر ڈے ٹو ڈے شروع کر دیں تو 1 ہفتے میں کچھ اس کا فیصلہ بھی نکل سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اب ہم نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ اکتوبر میں کریں گے. لیکن حکومت کے اوپر کسی قسم کا پریشر اس چیز کا ضرور رہے گا کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. اب 6 سپتمبر کو انہوں نے اپنے وکلاء کو انگیج کریں گے, اور جو کھوسا صاحب نے, جو پی ٹی آئی کے لائر وکیل نے جو چیزیں ریز کی ہیں, جو سوالات ریز کی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ سوالات کافی ٹھوس قسم کے سوالات ہیں, اور عوام بھی سوچ رہی ہے کہ یہ بڑے سالڈ قسم کے سوالات ہیں اور ان کا جواب نہیں نکل رہا. یعنی کہ آپ نے سوال ایسا اٹھایا ہے جس کا جواب نواز شریف صاحب کی ٹیم جو ہے وہ نہیں دے پا رہی, اور پچھلے کچھ عرصے نہیں دے پا رہی, مطلب 4-5 مہینے ہو گئے جواب نہیں دیا. ایک بات یاد رہے کہ جب سے پیناما لیکس جو یہ ایکسپلوڈ ہوئیں, ریویل ہوئیں, اس کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ حکومت اپنا موقف ان رائٹنگ کسی فورم کے سامنے دے رہی ہے. ابھی تک اس سے پہلے نہیں ہوا. اب وہ جو ہے ڈاکیومنٹ مستند ڈاکیومنٹ ہوگا, اس سے آپ آگے پیچھے نہیں جا سکیں گے. اور اگر اس جو جواب میں ان الزامات کا خاطر خواہ جواب نہ ہوا, وہ جو کانٹرڈکشنز لطیف کھوسا نے وغیرہ وغیرہ نے جو بیان اور پیش کی ہیں, تو پھر مشکل ہوگی.
سر پہلے بھی وربلی تو پرابلم بہت رہی ہیں ان کو, جو سوال جو جواب دیتے رہے ہیں اور پھر بدلتے رہے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن پہ بدل لیا, کبھی دوسری طرح بدل لیا. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ان رائٹنگ آپ کو دینا پڑے گا, اور یہی پھر آپ کا موقف چاہے جوڈیشل کمیشن ہو یا کہیں سپریم کورٹ میں ہو, اس سے پھر تبدیل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, ایاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پہلے تو وزیر اعظم صاحب ٹی وی پر خطاب کرتے رہے تھے, یہ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہا تھا, اب ان رائٹنگ جو ہے ان کو ساری چیزیں دینی پڑے گی. پریشر تو بنے گا, لیکن ایک اور پریشر ہم سپٹمبر کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس پر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب تو سڑکوں پر تھے ہی تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اشارے اس طرح دیے ہیں ٹی او آرز مذاکرات پر جو ڈیڈ لاک ہے اس حوالے سے کہ ہم بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ستمبر کا مہینہ حکومت کے لیے کتنا ستمگر ہوگا, کیونکہ قائد حزب اختلاف صاحب نے بھی سڑکوں پر حکومت کے خلاف نکلنے کا اعلان کر دیا. ایاز صاحب, نااہلی ریفرنسز تو ہمیں ویٹ اینڈ واچ کرنا پڑے گا کیونکہ پروڈکٹری رزلٹ آتا ہے نہیں آتا, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب سڑک پر ہنگامی صورتحال آج ہو جائے گی تو پھر وہ حکومت کے لیے وہ کتنا نہیں, دیکھیں ابھی تک تو نہیں ہوئی نا. پہلے اب آپ سپٹمبر کا کہہ رہی ہیں, پہلے پوری رمضان سے لے کے اب تک اگست تک کہہ رہے تھے. اس کا مطلب اگست میں خطرہ ٹل گیا, تو وہ تو پھر ان کے لیے مطلب ہے نومبر تک تو خطرہ رہنا ہی رہنا ہے حکومت کے لیے, بہت بڑی بات ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ سپٹمبر میں کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں. جو آپ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کا حوالہ دے رہی ہیں, ان کے لیے تو آپ کو ایک عامل رکھنا پڑے گا جو کہ روز بروز کی سطح پہ آپ کو بتا سکے کہ خورشید شاہ صاحب کے آج کا بیان کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. کیونکہ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی سخت ہوتے ہیں, کبھی نرم ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کرنے کیا جا رہی ہے, میرے خیال ایک عمومی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی ہر چیز داؤ پہ لگانا نہیں چاہتی. ان کے مفادات اور ہیں, وہ میرے خیال سسٹم کو جو ہے زیادہ پش نہیں کرنا چاہتے. میں ڈیریل کا لفظ استعمال نہیں کرتا. میرے خیال ایک حد تک جانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس حد تک نہیں جائے گا جس شدت سے عمران خان کرنا چاہتے ہیں. اب عمران خان میں وہ صلاحیت یا طاقت ہو یا نہ ہو اور بات ہے, لیکن خواہش ہے کہ کچھ بڑا ہنگامہ ہو, ہم عوام کو سڑکوں پہ لا سکیں. ابھی تک تو وہ نہیں لا سکے. لیکن دیکھیں نا, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کل کا جو فیصلہ ہے, اس سے تھوڑی سی پورا منظرنامہ جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. پہلے بالکل عمومی سی جنرل ایک صورتحال تھی, اب وہ اسپیسیفک ہے. اب ساری قوم کی, سارے ملک کی نظریں 6 سپٹمبر کو ہوں گی کہ جواب وہ کیا دیتے ہیں, اور ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا. سر پیپلز پارٹی والوں نے اعلان کیا ہے, خورشید شاہ صاحب نے, کہ ہم سپٹمبر میں احتجاجی ریلیز اور جلسہ جلوس شروع کر دیں گے. سر اس کا ایک جواز بنتا ہے. اب دیکھیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک مکمل اتفاق رائے کر لیا تھا کہ وہ جو 60 سال پرانا انکوائری ایکٹ ہے اس کو ہم بدل رہے ہیں, اور پینما لیکس کے حوالے سے ہم ایک نیا قانون سامنے لا رہے ہیں. اس کی جو آپٹکس ہے, اس میں جو ووٹرز نے سمجھا کہ یہ تو دوبارہ سے مل گئے ہیں. اب ایک ضرورت تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں, ہم نہیں ملے, ہم احتجاجی طور پہ سامنے ان کے آ رہے ہیں. سر دوسرا اینگل یہ بنتا ہے کہ کچھ تو پیپلز پارٹی اور ان کی لیڈران کے ذاتی مفادات ہیں, کچھ ان کے سیاسی مفادات ہیں. اب ذاتی مفادات کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, ان کی شوگر ملیں ہو جائیں یا زمین کے کاروبار ہو جائیں, یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ذاتی مفادات کے لیے ضروری ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کسی قسم کا تصفیہ کر رکھیں, اور جو آپ کے سیاسی مفادات ہیں, جب تک آپ پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف کچھ بولتی نہیں ہے, کچھ کرتی نہیں, تو وہاں ووٹر خوش نہیں ہوتا. اب ان دونوں چیزوں کو پیپلز پارٹی کی قائدین جو ہیں وہ کس طرح لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ بھی, ان کا بھی تحفظ رہے, اور آپ کے جو سیاسی مفادات ہیں, جو کنسٹیچوئنسی پالیٹکس جس کو کہتے ہیں, اس کو بھی آپ نے آگے بڑھانا ہے. اس رائے میں بڑی وزن ہے کہ ایسے ہے, لیکن پھر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں, نکلتے ہیں نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے پینما لیکس آئی ہیں اپریل میں, اور اپریل پوری گرمیاں گزار کے ہم ایک نئے موسم میں, اب یہ خزاں کا موسم آفیشلی کیلنڈر کے لحاظ سے شروع ہو چکا ہے, تو ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. پر
میرا خیال ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو جوابات داخل کیے جائیں گے ان کی اہمیت بہت. اچھا، عمران خان صاحب کا تو بڑا کلیئر ایک موقف رہا احتساب کا، انہوں نے شروع سے بات کی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف ریفرنسز دائر کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے، تیسری طرف وہ سڑکوں پر بھی ہیں. تو آپ کو ان کی پوزیشن، پیپلز پارٹی کی پوزیشن اور طاہر القادری کی پوزیشن کس طرح لگتی؟ نہیں دیکھیے، تینوں جو ہیں الگ الگ نہیں، تینوں جو ہیں ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں، ایک ایٹماسفیئر جو ہے، چاہے ہر ایک اس احتجاج میں شامل ہے یا نہیں، لیکن کچھ پارٹیز وہاں گئی ہیں الیکشن کمیشن میں، کچھ جو ہیں احتجاج کا کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈ اپ کرتا ہے. اب اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی علامہ طاہر القادری کے احتجاج میں شامل ہو، لیکن ان کا جب احتجاج ہوگا، حالانکہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 100 شہروں میں کتنا مؤثر احتجاج کر سکتے ہیں. انہوں نے جو میں آج پڑھ رہا تھا فلانی تاریخ کو چکوال میں بھی اعلان کیا ہے. اب وہ وہاں پہ ایک واجبی قسم کا احتجاج تو کر سکتے ہیں لیکن اتنا مؤثر نہیں ہے. سر اس کا قانونی علاج بھی کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ، ہماری کیبنٹ جو ہے. آج جو ایک انفارمیشن سامنے آئی کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ کو امینڈ کیا جا رہا ہے، اور اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں شاید وہ جو ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا. سر وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کون سی ہے اور اس میں سر ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں اور ہے، اس میں وہ ترمیم وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پر وہ بڑا ایک دیکھیے، وہ بھی جیسے پیناما لیکس پہ ہو کچھ نہیں رہا، پر پیناما لیکس جا نہیں رہا. ماڈل ٹاؤن پہ ہو کچھ نہیں رہا، جا وہ بھی نہیں رہا ہے. دیکھیں نا، آپ JIT کی رپورٹ کریں، آپ 100 انکوائریاں کر لیں، جب تک ٹرائل نہ ہو وہ کیس جو ہے ختم نہیں ہوتا. اب جیسے آپ دیکھیں بھٹو صاحب کے خلاف جو کیس تھا، وہاں بھی انکوائریز وغیرہ ہوئیں، دبا دیا گیا. جو مدعی تھا احمد رضا قصوری، وہ 77 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کا درخواست گزار بھی ہو گیا. بیگم بھٹو بھی اسے گھر چلی گئیں، پر وہ گیا نہیں. اور جب کسی نے استعمال کرنا تھا، کسی نے استعمال کرنا تو انہوں نے ایسے اس کیس کو نکالا، 77 میں نکال دی. تو یہ سیاسی غلغپاڑہ جاری رہے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوگا. دیکھیے وہ جو تھا کہ تحریک چلے گی، اتنے زوروں سے ہوگی کہ اس کے آگے حکمران تھم نہیں سکیں گے، وہ چیز نہیں ہو. سر اپوزیشن کی خود بھی نیت نہیں ہے. اگر نیت ہو تو یہ اتحاد بنائے اور اتحاد بنا کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. ساری اپوزیشن پارٹیز کے الگ الگ مفادات ہے، چاہتے ہیں وہ. دیکھیں پی ٹی آئی تو کلیئرلی چاہتی ہے، تو پھر پارٹی مفادات آگئے نا، قومی مفادات تو پھر پیچھے چلے گئے. وہ تو میں نے کہا یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات بھی پروٹیکٹڈ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سیاسی مفادات کو بھی لے کے آگے بڑھتے رہیں. بڑا اچھا کردار نبھاتی ہے، ہر بار میں دیکھتی ہوں، ایک دفعہ پھر لا تعلقی کا اعلان کر دیا. اب تو کوئی ہنگر سٹرائک پہ جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں شاید. وہ کہتے ہیں ٹی او آرز مذاکرات پر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی باتیں نہیں کی گئی، اس لیے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. ان کا دیکھیں، ان کے اور پرابلمز ان کے اپنے مفادات ہوں گے ہیں، وہ بھی کبھی آتے ہیں جاتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے جو کراچی کی صورتحال ہے. ان کا درد وہ ہے. ان کے یہ باقی جو ہیں ان کے لیے بہت ہی ثانوی حیثیت. اور ان کا مفاد یہ ہے کہ کراچی میں وہ جو چند MNAs لے کے ابھرتے ہیں اس سے طاقت زیادہ دکھا سکتے، جمپنگ ہائر دین دیئر ایکچولی ہائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کا ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جو چیز بڑی اچھی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ کل ایک تعلقات ہم نے دیکھے بہال ہوتے ہوئے، بغل گیر ہوئے وہ کہ جی ٹھیک ہے ہم مساق جمہوریت کو جاری رکھیں گے. ہم اس بغل گیری کو ہم اسے زیادہ وہ لے رہے ہیں. وہ جو اس دن ٹی وی فوٹیج تھی جس میں خورشید شاہ اور اسحاق ڈار نظر آئے، میں اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اسحاق ڈار کے چہرے پہ بڑی پریشانی سی تھی. ایک ہوتا ہے نا خوشی کہ میں نے فتح کر لیا، ایسی بات نہیں تھی. اور جو اگریمنٹ ہوئی وہ صرف یہ اگریمنٹ ہوئی ہے کہ ہم ایک نئے قانون کے لیے ہم دونوں راضی ہیں فریق، اور اس پہ بات چیت اب چلے گی. سر پریشانی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مانگا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیا حکومت وہ ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں، ایان کو ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں، ڈاکٹر عاصم کو ڈیلیور کر پائے گی. سر دیکھیے، آپ نے رپورٹس آج کالمز بھی کئی پڑھے ہوں گے. ایک آدھ میں نے کل جو تھا عارف نظامی کا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار کی باتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کو اچھی نہیں لگی. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے
جس کے سربراہ جو ناصر جنجوعہ ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بقول ان کے کہ نثار علی خان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے کیونکہ ان کے ناز نخرے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اب وہ روز جو کچھ بھی کہہ لیں، چودھری نثار صاحب نے جو کچھ کہا، انہوں نے ایان کا کہا کہ بلاول اور ایان کے ٹکٹس ایک ہی اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں، سر اس کا جواب پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا. اس کا جواب دیا کہ ہم ایک آپ کے خلاف لیگل پٹیشن دیں، یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو رہا. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشکلات رولنگ پارٹی کی ہیں اس تناظر میں ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے. آپ کیا اپنے دشمن بنانا چاہتے ہیں یا اپنے حلیف بنانا چاہتے ہیں؟ باتیں تو سچ ہیں نا، وہ جو کر رہے ہیں باتیں سچ ہیں، باتیں اور ان باتوں کا جواب بھی پیپلز پارٹی نے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ریبٹ بھی نہیں کہ رولنگ پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے. وہ سچ کے اگر اتنے سچ کے پر وہ ہو گئے ہیں، پردھان ہو گئے ہیں، تو پھر تو سچ ہر چیز میں بولنا چاہیے. نواز شریف کی حکمت عملی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دونوں طرف ان کے وزراء بات چیت کرتے رہتے ہیں. چلیں اب دیکھنا یہ کہ ستمبر کا مہینہ قریب ہے، حکومت کے لیے کتنا کڑا امتحان ہوگا. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک انڈیا ممکنہ مذاکرات پر. بھارت مذاکرات کرنے پر تیار تو ہے لیکن اپنی کنڈیشنز پر. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے پاک انڈیا ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے. سرکاری طور پہ بھارت کی جانب سے تو اس کی کوئی ابھی تک انفارمیشن نہیں آئی ہے، لیکن بھارت کا میڈیا یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کرنے پر تیار ہو گیا ہے لیکن اپنی کنڈیشن پر. ایاز صاحب، اگر ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بڑی وہاں مودی سرکار جو ہے بڑی ایکٹیو ہے. 15 اگست کو انہوں نے لال قلعہ پہ جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے اپنے گھر کے معاملات تو ڈسکس نہیں کیے، بلوچستان، گلگت بلتستان اور وہاں کی عوام کا شکریہ بھی ادا کر دیا. جو ہرزہ سرائی ان کی شروع سے تھی وہ جاری ہے. لیکن اگر ان کیس بھارت تیار بھی ہو جاتا ہے مذاکرات پہ تو وہ کوئی فائدہ مند، کوئی نتیجہ خیز ہوں گے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ایسے وہ تیار ہوگا ہی نہیں. یہ سارا کچھ تلخی ہو، ہم اس تلخی میں سے ان کو دعوت دے دیں کشمیر پہ مذاکرات کے اور وہ مان جائیں، یہ ناممکن نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اب تک کہ کشمیر کے علاوہ ہم دہشت گردی پر بات کریں گے. دیکھیں نا، یہی ہو سکتا ہے، پر انڈیا کا یہ ماننا کہ ہم کشمیر پہ بات کرنا وہ ہٹ کے اور کشمیر جو ایشو ہے اس پہ ہم کریں گے، یہ بالکل ناممکن ہے. یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اور لیکن ہم نے وہ جو ہے ایک کر دیا اپنی طرف سے کہ آئیے بات کریں، لیکن ہمیں بھی میرے خیال پتہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا. سر کشمیر کا لاوا تو ابل کر سامنے آ رہا ہے، اور اس دفعہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایز اپوز ٹو ماضی میں پاکستان کسی قسم کی مدد کر بیٹھتا تھا کشمیریوں کی، اور ان کی اپنی جو جدوجہد تھی اس سے میں سمجھتا ہوں وہ پلیوٹ ہو جاتی تھی. اس دفعہ یہ ہے کہ یہ پیورلی انڈیجنس ہے، کشمیری خود کر رہے ہیں، اور پاکستان سوائے سفارتی قسم کی سپورٹ کا اور کسی قسم کی سپورٹ نہیں کر رہا، اور یہ بڑا اچھا جاتا ہے کشمیری. اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جو ہماری کشمیر کے جن کی ریلیونس ہے، جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں، ان پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ یہاں سے کوئی مدد جا رہی ہے. کیونکہ یہ جو بات ہے پراکسی وارز کی، ہمارے آرمی چیف نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، باقی دنیا بھی کرتی ہے. یہ الزام ہم پہ لگنا نہیں چاہیے. انڈیا گھبرا بہت گیا ہے کیونکہ اس کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ جو ہے یہ اس کا دنیا میں بہت بڑا ایک اس کے اوپر گندا دھبا سا لگ رہا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وہ شائبہ تک نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت طارق پیرزادہ تجزیہ کار موجود ہے. طارق صاحب، ایک طرف تو ہم کشمیر کا معاملہ دیکھتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ مودی نے جو ہے وہ جو اسپیچ کی تھی اس میں بلوچستان، گلگت بلتستان کی بات کی، اور اب جس طرح کی افواہیں ہی کہوں گی کیونکہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے بھارت کی سرکار کی جانب سے کہ وہاں کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اپنی کنڈیشن پر. تو کیا اس کی کتنی اہمیت ہوگی؟ دیکھیے، جو بات آپ نے ابھی تک کہی ہے اور جو میڈیا میں آئی ہے کہ بھارت تیار ہو گیا ہے، یہ بات اصل میں غلط رپورٹ ہو رہی ہے. انہوں نے براہ راست اور کسی الفاظ کو اوپر نیچے کیے بغیر صاف آپ نے کہا ہے کہ کشمیر پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو لہذا وہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہو سکتے. دہشت گردی پر تو مذاکرات آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کسی خط کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور معاملے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی شرائط پر جب چاہیں مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ رپورٹ ٹھیک نہیں چل رہی جو اخباروں میں چل رہی ہے
انڈیا کسی صورت بھی کشمیر پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر وہ واضح ہیں، اور شنکر کا بیان بھی بالکل کھل کر آ گیا ہے، اور خود ہمارا اصل میں جو آج فارن آفس کا بیان آیا ہوا ہے، اگر آپ اسے بھی غور سے دیکھ لیں یا سرتاج عزیز کے پچھلے 2-3 بیانات دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کشمیر پر بھارت تیار نہیں ہے ابھی تک۔ طارق صاحب، انڈین ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے کہ انڈیا ریجیکٹس پاکستان انویٹیشن فار ٹاکس۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل صحیح سرخی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی حکومت کا یہی موقف ہے کہ یہاں پر اصل میں ہمارے ہاں جب ایک کوئی جواب آتا ہے ہندوستان سے تو اس کے متعلق پہلے کیونکہ مکمل معلومات فارن آفس کو جاری نہیں کرتا، چنانچہ وہ جتنے رپورٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ذرائع سے خبریں دینی شروع کرتے ہیں، پھر اس کے لیٹر کے اردو انگریزی الفاظ کا اردو میں ترجمہ شروع ہوتا ہے، کسی کے پاس نامکمل بات آتی ہے، کسی کے پاس مکمل آتی ہے۔ یہی بات کل کے ٹکرز میں بھی ہوئی کہ پھر آنا شروع ہوا کہ ہندوستان مذاکرات پر تیار ہو گیا، پھر خبر آئی مشروط مذاکرات پر تیار ہو گیا، پھر یہ کہ کشمیر پر تیار نہیں ہے، باقی مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ اصل میں فارن آفس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، لیکن شاید کسی طرح ہی معاملات آگے چلتے ہیں۔ میں بھی کچھ دیر پہلے جو بات سن رہا تھا کہ پاکستان کو اس انڈیجنس موومنٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آزادی کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں، لیکن 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں اور میں اس پر مجھے قطعاً بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ طارق صاحب اس سے اگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اگری نہیں کر رہے، طارق صاحب آپ اگری نہیں کر رہے اس سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کوئی مٹیریل سپورٹ کرنی چاہیے کشمیری موومنٹ کی؟ دیکھیے میں بالکل یہ جواب اس کا بلا کسی تذبذب کے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے 70 برس گزر چکے ہیں اس اخلاقی، سیاسی، سفارتی امداد کرتے ہوئے، کم و بیش تسلسل یا تسلسل کے بغیر۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی قوت نہیں ہے روایتی ہتھیاروں کی حد تک، ہندوستان کی اور ہماری اکانومی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو 70 سال گزر چکے ہیں، آنے والے 20-30 سال میں ہندوستان ایک اور بہت بڑی اکنامک پاور بن جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کنونشنل ملٹری فورس بھی بن جائے گا۔ نہیں سر، بتائیے کشمیر کی سپورٹ ہمیں کرنی چاہیے کشمیریوں کی اس وقت یا نہیں؟ میں ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کشمیریوں کی مدد نہیں کرتے، دیکھیے مادی طور پر، مالیاتی طور پر، نیم عسکری اور عسکری طور پر، تو اس کے 2 نتائج فوری طور پر نکلیں گے۔ یہ تحریکیں جو چل رہی ہیں اور بڑی مشکل سے یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے کے لیے یہ تحریک شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ تحریک اپنے اندر ایک خاص وقت کے لیے توانائی رکھتی ہے۔ اس کے بعد بھارت کی 7 لاکھ افواج، 15-20، دیکھیے تناسب کیا ہے، 7 لاکھ افواج یا پیراملٹری فورسز اور ان کے ساتھ 1 کروڑ یا 10 ملین کشمیری، یہ کوئی 1 اور 15-20 کا کوئی ریشو بن رہا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے عراق اور شام کی جنگوں کو سامنے رکھیں، تحریکوں کو ختم کرنا اور 10-20 لاکھ لوگوں کو مار دینا اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی ہمارے عہد میں۔ نہیں طارق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عسکری مدد ان کی کرنی چاہیے؟ تینوں چاروں قسم کی، یہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ صورتحال کے مطابق کون سی ہے، مالیاتی، مادی، نیم عسکری اور عسکری۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 5 سے 7 مہینے میں ہندوستان بڑی کامیابی کے ساتھ اس تحریک کو کچل کے رکھے گا۔ میرے خیال ہمیں والا نہیں ہوگا۔ ہم نے 65 میں بھی ہمیں کچھ وہاں کرنے کی کوشش کی تھی، کارگل میں بھی ہم نے کچھ کرنے کی وہاں کوشش کی تھی۔ دونوں ان مواقعوں کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جی میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے اگر آپ کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں پلاننگ یا منصوبہ بندی کی حد تک اور فوجی ملٹری پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، یہ اسسٹنس کی پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، اگر اس سلسلے میں آپ کوئی غلطی کریں گے تو قوموں کی غلطی کے سزائیں تو بھگتنی پڑتی ہیں۔ ایوب خان جیسا بزدل آدمی جس کی تینوں افواج کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی 65 کی جنگ میں، اور نور خان کے بیانات موجود ہیں اور دوسرے بھی، اور آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی نامی گرامی صحافی ہیں، آپ کو معلوم ہے معلومات کی حد تک کہ پاکستان کی تینوں لیکن طارق صاحب تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ کوئی بھی انڈیجنس موومنٹ کسی ملک کی ہو اور کوئی اور تیسرا ملک آ کے اس کی مدد کرے تو وہ پلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ گندی پڑ جاتی ہے۔ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔
تازہ ترین مثال اس کی اس ایسٹ تیمور کی مثال ہے، جہاں جو انڈونیشیا کے پاس تھا، وہ ہال بروک نے، جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے پوڈیم پر کھڑے ہو کر جو انڈونیشیا کو کہا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یا تو آپ ایسٹ تیمور کو جانے دیں اور وہاں پہ حکومت بننے دیں، آزاد ملک بننے دیں، ورنہ آپ بندہ آچے جو ان کا ایک صوبہ ہے جس میں عیسائی حضرات کی ایک اکثریت خاصی بڑی تعداد ہے، اس کو آپ کھونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں بڑی طاقتیں جو ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ طارق پیرزادہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آیا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، پاک بھارت تعلقات نہ صرف دونوں کے لیے اہم ہیں، بہتر تعلقات پورے خطے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔